नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेपाया लुत्फ़ और एहसान है कि इस रब्बे करीम ने फ़हम शरीयत कोर्स की कामयाब तकमील के बाद फ़हम शरीयत कोर्स की रोशनास कराने के लिए फ़हम शरीयत कोर्स को आगे फैलाने के लिए जो फ़हम शरीयत कोर्स के तमाम शुरका थे उनकी मशावरत के साथ हफ्तावार तरबीती फ़िक्री नशिस्त का जो इनेकाद किया गया, उन नशिस्तों में से सबसे पहली नशिस्त आज इनेकाद पजीर है, जिसके मेज़बान बरादर मोहतरम जनाब मियां अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब और आपके बरादरान और आपके शहजादगान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब शुरका को अपने करम, अपने फजल, अपने रहमतों की खैरात अता फरमाए। साबिर मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू और आज के उन्वान का आज का जो उन्वान है वो इस महीने की निस्बत के हवाले से मोहब्बत अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत और शहादत ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। इस हवाले से मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 का दूसरा हिस्सा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का जिक्र फरमाया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। बस अल्लाह यही चाहता है कि ऐ रसूल की अहले बैत के रिज से, यानी हर गुनाह, हर मैल से तुम्हें दूर करके पाक और साफ कर दे। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 का दूसरा हिस्सा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की पाकीज़गी का और तहारत का जिक्र फरमाया है। इसको मशहूर जो नाम दिया गया है वो आयत तत्हीर का नाम भी दिया जाता है। दो आयात बयिनात कुरान में जो अहले बैत के हवाले से बहुत बड़ा दर्जा और शोहरत रखती हैं। एक को आयत मवद्दत कहते हैं जो सूरह शूरा में है, उसका नंबर है 23, और दूसरी को आयत तत्हीर कहते हैं जो सूरह अहज़ाब में इसका नंबर है 33। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जिक्र फरमाया और साथ ही अहले बैत की पाकीज़गी का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अहले बैत को जितनी भी शान अता फरमाई, वो शान ज़ाहिर है कि हुजूर की आल है। देखे ना, आज खुद अंदाज़ा कर लें कि जो हुजूर की उम्मत है वो तमाम अंबिया की उम्मत से बेहतर उम्मत है। क्या इबादत की वजह से बेहतर उम्मत है, रियासत की वजह से है, जिहाद की वजह से है? नहीं, वो हुजूर की निस्बत की वजह से। हुजूर के असहाब तमाम अंबिया कराम के असहाब से अफजल, इबादत की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। इसी तरह हुजूर की उम्मत सबसे अफजल है हुजूर की निस्बत की वजह से। हुजूर का शहर सबसे ज्यादा अफजल है हुजूर की निस्बत की वजह से। जो चीज हुजूर से निस्बत पा गई वो अफजल हो जाती है। आप देखें कि अबू लहब हुजूर का सगा चचा है, लेकिन निस्बत मुस्तफ़ा हासिल न हुई। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। बनु हाशिम का फर्द था, बैतुल्लाह का कुंजी बरदार था, मक्के का मुतवल्ली था और मक्के का मशहूर ताजर भी था। अबू लहब उसके चेहरे से हुस्न के शोले निकलते थे, इसलिए उसका नाम भी अबू लहब था। अबू लहब कहते हैं शोले, शोले वाला। लेकिन निस्बत मुस्तफ़ा जो न मिली, अल्लाह ने उस पर कुरान में लानत कर। और उसके मुकाबले में देखें कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
किताब लिखती है कि होंठ मोटे थे, रंग काला था, आंखें नीली थी, नाक चिपटी हुई थी। लोग नफरत से गली बदल लेते थे, जिस गली से हजरत बिलाल आते थे। जब कदम मुस्तफ़ा नसीब हो गए, गुलामी नसीब हो गई, हुजूर का दर मिल गया, तो सहाबा, बड़े बड़े सहाबा जिन्होंने कदर, यही कहते थे सैयदुना बिलाल, कि हमारा सरदार है बिलाल। और सहाबा हजरत बिलाल को देखकर ये कहते थे कि हमने माना है कि सूरज तेरा हुस्न व जमाल अच्छा है, पर तुझसे 100 दर्जे मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। तो अब खुद अंदाजा करें, जो उम्मत मुस्तफ़ा से मिल जाए वो अफजल हो गई, जो सहाबा हुजूर से मिल जाए वो भी अफजल हो गए, जो शहर मुस्तफ़ा से मिल जाए वो अफजल हो गए। बल्कि तो मैं तो अगली बात करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक जो हुजूर के कदमों से मिल गए, हुजूर की जूती मुबारक, हुजूर का चूड़ा मुबारक जो हुजूर के कदमों से लग गया, मेराज की रात अल्लाह का अर्श नीचे रह गया, हुजूर की नालैन मुबारक, जोड़ा मुबारक अर्श से भी ऊपर हो गया। ये तो हुजूर के जोड़े मुबारक की शान है ना, ये तो हुजूर के नालैन मुबारक का कद है कि अर्श नीचे है, हुजूर का जोड़ा ऊपर है, जो मुस्तफा के कदमों के नीचे है, जो मुस्तफा के कदमों के नीचे है। नालैन है ना, जूता मुबारक है ना, हुजूर ने कदमों में पहना है हुआ है, जो कदमों की चीज है वो अर्श से ऊपर है। मुझे बताएं, जो हुसैन मुस्तफा के कंधों का सवाल है, उस हुसैन के कद का आलम क्या होगा? उस हुसैन के कद का आलम, हमारा तो अकीदा भी यही है, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ अहले बैत, हमने इरादा कर लिया है कि तुम्हें रिज्स से पाक कर दें, रिज्स को तुमसे दूर कर दें, वजो ताहिरकुम ततहीरा, और हर मैल कुचैल से पाक और साफ इस तरह कर दें जिस तरह पाक करने का हक है। तो इस आयत करीमा में हुजूर की अहले बैत हैं। अहले बैत से मुराद सबसे पहले हमने देखना यह है कि अहले बैत में कौन लोग हैं, अहले बैत से मुराद क्या है। अगर इस आयत करीमा, ये सूरह अहज़ाब का आयत नंबर 33 है, इस आयत करीमा का पसे मंजर देखें और पेशे मंजर देखें, यानी सूरह अहज़ाब का आयत नंबर 28 से लेकर 28 नंबर 34 तक, इसका पसे मंजर और पेशे मंजर आप देखते चले जाएं, तो इसमें पहले भी हुजूर की अज़वाज का जिक्र हो रहा है, इस आयत के बाद भी हुजूर की अज़वाज मुतहरात का जिक्र हो रहा है। आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदुनल हयातद दुनिया वज़ीनता, कि ऐ महबूब अपनी अज़वाज को कह दें, अपनी अज़वाज को कह दें। आयत नंबर 28 में अल्लाह ने किसको खिताब फरमाया? बोले मेरे साथ, हुजूर की अज़वाज को। और यहाँ सीगा भी जमा मुअन्नस का इस्तेमाल फरमाया, इन कुंतुन्ना, जमा मुअन्नस के सीगे के साथ, यानी मालूम हुआ कि इसमें खालिसतन हुजूर की अज़वाज ही मुखातब है। और उसके बाद आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाया, इन कुंतुन्ना तुरिदुन्नल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह रसूल और आखिरत का इरादा करती हो, चाहती हो, तो यहाँ भी अल्लाह ने हुजूर की अज़वाज को खिताब फरमाया। आयत नंबर 30 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, या निसाअन नबिय्य मन याति मिनकुन्ना बिवाहिद, कि ऐ महबूब की अज़वाज, यानी यहाँ भी खिताब हुजूर की अज़वाज को है। आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिह, इसमें भी खिताब हुजूर की अज़वाज से हुआ। और फिर आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमाता है, या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना काहतिन मिनन निसा, इस आयत में भी जमा मुअन्नस के साथ अल्लाह ने खिताब हुजूर की अज़वाज मुताहरात को फरमाया। आयत नंबर 33 जो ये आयत करीमा है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, कि ऐ महबूब की अज़वाज अपने घर में करार पकड़ लो, अपने घर में ठहरो, जिहालत की तरह, दौरे जाहिलियत की तरह बाहर न फिरती रहो, अपने घर में करार पकड़ो। इस आयत के पहले हिस्से में भी अल्लाह ने खिताब हुजूर की अज़वाज मुताहरात को फरमाया। इस आयत के बाद आयत नंबर 34 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, कि ऐ मेरे महबूब की अज़वाज याद करो जो कुछ आयात तुम्हारे घर में तिलावत होती है।
تو اس میں بھی خطاب اللہ نے حضور کی ازواج مطہرات کو فرمایا۔ اب پس منظر اور پیش منظر کو آپ اگر دیکھیں تو پہلے بھی حضور کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے اور بعد میں بھی حضور کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آیت نمبر 33 کے آخری حصے میں اللہ نے حضور کی اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، بس اللہ چاہتا یہی ہے کہ اہل بیت رجس کو تم سے دور کر دیں اور تمہیں پاک اور صاف کر دیں۔ اب اس میں اہل بیت میں کون شامل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ایک سوچ کے مطابق کہتے ہیں جی اس میں اہل بیت شامل نہیں، ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پس منظر اور پیش منظر قرآن کا بتا رہا ہے، حضور کی ازواج تو کتاب ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نا یہاں ذکر ہے بیت، اہل بیت، یعنی بیت کس کو کہتے ہیں؟ باتا یبیت بیتن سے بنا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرمایا وہ لوگ جو رات اس حال میں گزارتے ہیں یا سجدے رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں۔ یبیتون، یبیتو کا معنی یہ ہے کہ رات گزارنا، بیت کا معنی کیا ہے؟ رات گزارنا۔ اہل بیت اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بندہ رات گزارتا ہے، جس کے ساتھ بندہ رات گزارتا ہے۔ تو رات ظاہر ہے کہ گھر میں گزارتا ہے، گھر میں ازواج بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، تو بلکہ اہل بیت بنتی ہی زوجہ سے، بیوی نہ ہو، بچے بنتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچے بنتے ہی بیوی سے ہیں، تو یہ تو پکی بات اپنے ذہن پہ لکھ لیں کہ اہل بیت میں بیوی شامل ہوتی ہے، اہل بیت میں بیوی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آیت کا سبب حضور کی ازواج، اس آیت کے نزول کا سبب حضور کی ازواج ہیں، تو لہذا جو سبب بنتا ہے وہ اس حکم میں شامل ہوتا ہے۔ حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہل بیت میں اور کون شامل ہیں؟ اس کے علاوہ اہل بیت میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، حضرت امام حسن بھی شامل ہیں، حضرت امام حسین بھی شامل ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے شامل ہو گئے؟ پس منظر اور پیش منظر میں تو پتہ چلا کہ ازواج کا ذکر تھا، اس میں شامل کیسے ہو گئے؟ اس میں شامل اگر دیکھیں تو قرآن پاک کی آیات بینات کے سیاق و سباق کو دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جمع مؤنث کے صیغے سے ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا اور بعد میں بھی ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا۔ جب اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں آئے تو اللہ رب العزت نے صیغے بدل دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یعنی جمع مذکر کا صیغہ آ گیا۔ جمع مذکر ویسے اگر ظاہری طور پہ کسی کو خطاب کرنا ہو تو اگر خطاب ہے مذکر کے صیغے سے تو اس میں عورت شامل نہیں ہوتی، عورت شامل نہیں ہوتی۔ مؤنث کے صیغے سے ہے تو مرد شامل نہیں ہوتا، اگر مذکر کے صیغے سے ہے تو عورت شامل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی کے قاعدے میں اگر خطاب ہو رہا ہے مؤنث کے صیغے سے تو عورت مرد شامل نہیں ہوگی، مرد شامل نہیں ہوگا۔ اگر خطاب ہو رہا ہے مذکر کے صیغے سے تو اس میں عورت شامل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا بھی قانون ہے، یہ عربی کا بھی قانون ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اقیمو جو ہے نا یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے، حالانکہ صیغہ مذکر کا ہے لیکن اس میں عورت بھی شامل ہے۔ یہ عربی کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ جب جمع مذکر کے صیغے سے خطاب کیا جائے گا تو عورت اس میں شامل ہوگی، جب جمع مؤنث کے صیغے سے خطاب کیا جائے گا تو اس میں مرد شامل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں پچھلی آیات جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے تھے، اس میں مرد شامل نہیں تھے، تو اللہ نے یہاں آ کے ضمیر بدل دی، صیغے بدل دیے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یہ جو کم ضمیر ہے
یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، معلوم ہوا اس میں مرد بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سنا بھی جاتا ہے کہ اس میں بھی ہیں تو ازواج مطہرات شامل، لیکن حضور نے اس میں حضرت علی کو بھی شامل فرما دیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی شامل کر دیا، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اختیارات استعمال فرماتے ہوئے حضور نے ان کو شامل فرما دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں حضور فرما دے کوئی کبات نہیں ہے، آقا علیہ السلام شامل فرما دے، حضور مالک ہیں، فرما سکتے ہیں، لیکن یہاں اہل بیت میں اس آیت کریمہ میں مولا کائنات کو یا آل کو حضور نے شامل نہیں فرمایا، خود خدا نے شامل فرما دیا، خود رب نے شامل فرما دیا۔ وہ کیسے شامل فرمایا کہ اللہ نے خود سیغے بدل کر، ضمیریں بدل کر، مذکر کی ضمیر لگا کر اللہ نے اہل بیت کو بھی شامل فرما دیا ازواج مطہرات کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں اور حضور کی اہل بیت بھی شامل ہیں، حضور کی اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اب یہ معنی تو ہو گیا، اب یہاں سے حدیث سے بھی یہ مراد ہے، حدیث سے یہ معنی ملتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب اپنے حجرے سے نکلے نا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر ایک سیاہ رنگ کی چادر حضور اوڑھے ہوئے ہیں اور اس پر کجاوو کے نشان بنے ہوئے، کجاوو کے تصویریں بنی ہوئی ہیں، کجاوو کی تصویریں کیونکہ غیر جو جاندار نہ ہو، غیر ذی روح نہ ہو تو اس کی تصویر لگانا جائز ہے۔ کجاوو کی تصویریں بنی ہوئی تھی، حضور نے پہنی ہوئی تھی، فجاء علی فادخلہ، علی المرتضیٰ ہے تو حضور نے انہیں داخل فرما دیا اس چادر، حضور نے اس چادر میں داخل فرما دیا۔ فجاءت فاطمہ تو فادخلہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئی تو حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی اس چادر میں شامل فرما دیا۔ فجاء حسن فادخلہ، تو حضرت امام حسن ہے، حضور نے امام حسن کو بھی اس میں شامل فرما دیا۔ فجاء حسین فدخل معه، امام حسین آئے وہ داخل ہو گئے، وہ خود داخل، علی کو بھی حضور نے خود داخل فرمایا، سیدہ کائنات کو بھی حضور نے خود داخل، امام حسن کو بھی حضور نے خود داخل فرمایا۔ فجاء حسین دخل معه، امام حسین آئے خود داخل ہو گئے، خود داخل ہو گئے۔ جب یہ ہو گئے تو کتنے بن گئے؟ چادر میں کتنے لوگ بن گئے؟ بولیں، حضور کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ اسی کو 5 تن کہتے ہیں، اسی کو بعض اوقات لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی 5 تن، یہ تو اہل تشیعوں کا عقیدہ ہے۔ بھئی اہل تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اور جب حضور نے ان سب کو، چاروں کو داخل فرما دیا نا، آقا علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت، یہ میری اہل بیت ہیں، فَاذْهَبْ، مولا فَاذْهَبْ مِنْهُمُ الرِّجْسَ، رجس کو ان سے دور، رجس سے ان کو دور کر دے۔ اب اللہ نے بھی رجس کو دور کر دیا، مصطفیٰ کی دعا سے بھی رجس کو دور کر دیا گیا۔ اللہ نے خود بھی چاہا تو چاہتے خدا بھی آ گئی اور چاہتے مصطفیٰ بھی آ گئی، چاہتے خدا بھی آ گئی اور چاہتے مصطفیٰ بھی آ گئی کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور کر دے۔ ایک حدیث اور دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ اتری نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 مہینے تک یا 8 مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور صبح اٹھتے، ساتھ ہی اہل بیت حضرت مولا کائنات کا گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے یا کھڑکی کھولتے، کھڑکی کھول کے آقا علیہ السلام اہل بیت کو فرماتے کہ الصلاۃ یا اہل بیت،
اے اہل بیت اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور وہی کھڑے ہو کے 6 مہینے تک حضور نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ حضور کا معمول بن گیا تھا 6 مہینے تک، ایک روایت میں 7 مہینے 8 مہینے بھی آیا ہے، 6-7 مہینے تک مصطفیٰ کریم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ تو ان احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج بھی ہیں، اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کی اہل بیت جو اس آیت کریمہ میں شامل ہیں، مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ شامل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کس نے شامل فرمایا؟ اللہ، خود خدا نے شامل فرمایا، خود رب نے شامل فرما دیا۔ باقی رہا کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ مولا ہاؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں، تو حضور نے اس لیے فرما دیا کہ رب نے تو خود شامل فرما دیا تھا، حضور نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ، کیونکہ ناموں کا پتہ نہیں تھا کہ کون کون اہل بیت میں شامل ہیں، حضور نے ان چاروں کو شامل فرما کے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ لوگوں ایسے نہ پھرتے رہنا کہ کون تھے وہ اہل بیت، فرمایا ازواج بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ میرے اہل بیت۔ اب اہل بیت کا معنی تو پتہ چل گیا نا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے رسول کی اہل بیت، ہم نے رجس کو تم سے دور کر دیا اور تمہیں پاک اور صاف کر دیا۔ رجس کا معنی کیا ہے؟ آپ قرآن پاک اٹھائیں، کیونکہ آج ماشاءاللہ ترقی کا دور ہے، تعلیم یافتہ دور ہے، یہاں تک لوگ جسارت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جن کو عربی گرامر پوری نہیں آتی نا، بلکہ عربی گرامر کو چھوڑ دیں، اردو گرامر کا بھی پورا عبور حاصل نہیں ہوا، وہ بھی قرآن کے ترجمہ کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن کے مترجم بن چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عقیدے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کا معنی اگر آپ قرآن پاک جس مترجم کو اٹھا کر دیکھیں نا، اس میں مختلف معنی کیے ہیں۔ کسی نے رجس کا معنی شرک کیا ہے، کسی نے معنی رجس کا معنی کفر کیا ہے، کسی نے رجس کا معنی ناپاکی کی ہے، کسی نے رجس کا معنی پلیتی کی ہے، کسی نے رجس کا معنی گناہ کیا ہے، کسی نے رجس کا معنی میل کچیل کیا ہے، یعنی مختلف معنی رجس کے کیے گئے ہیں۔ تو ہم سب معنی کو مانتے ہیں، تو معنی کیا ہوگا اگر سارے معنی کو، جتنے بھی متراجم ہیں ترجمہ کرنے والے، اگر سب کے معنی کو سامنے رکھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اہل بیت، ہم نے تم سے گناہ سے بھی دور تمہیں کر دیا، میل کچیل سے بھی دور کر دیا، شرک سے بھی دور کر دیا، کفر سے بھی دور کر دیا، ناپاکی سے بھی دور کر دیا، پلیتی سے بھی دور کر دیا۔ سارے معنی کو اگر سامنے رکھیں تو یہ معنی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب معنی اور ترجمے کی باری آئے تو سب سے پہلے، یہاں مفتی صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھ کر دیکھیں، اگر قرآن خود اپنی تفسیر کر دے تو یہ سب سے بڑی تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن بالکل، یعنی قرآن جب اپنی خود وضاحت کر دے تو دوسرے کی وضاحت کی طرف جانے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں رجس کا معنی قرآن نے خود کیا۔ رجس کا معنی اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، بے شک انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، والازلام یہ جو فال کے لیے تیر نکالے جاتے تھے، فرمایا یہ جو ہے نا، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ جو بت ہیں جن کی پوجا کرتے ہو، یہ جو فال کے تیر نکالتے ہو، یہ تیر کہ یہ رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں، یہ شیطانی عمل، یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، کہ اس سے تم بچو، اس سے تم بچو، بولے میرے ساتھ، اس سے تم بچو۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا عظیم معنی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جوا ہے، شراب ہے، بت ہے اور فال
فال کے جو تیر ہیں یہ رجس ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے تم نے بچنا۔ اللہ نے وہ حکم دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہر کلمہ گوئی سے بچے۔ اللہ نے ہر اہل ایمان کو بچنے کا حکم دے دیا۔ باقی رہا اہل بیت، مولا ان کو فرما انما یرید اللہ فرما ان سے تم نے خود بچنا ہے، اہل بیت کو ہم نے بچانا۔ رہا اہل بیت، ان کو ہم بچائیں۔ کہتے ہیں نا جی، فرق طور و معراج سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، بھی خود کا بچنا۔ ہم خود بچے، کتنا بچ سکتے ہیں؟ کتنا بچ سکیں گے؟ جس کو رب بچائے، فرمایا انما یرید اللہ، فرمایا اللہ نے بچا لیا ہے اپنے حبیب کی آل کو۔ تو فرمایا یہاں معنی کیا کیا قرآن نے؟ رجس کے معنی میں کیا آئی؟ شراب آئی، جوا آیا، اور بت آ گئے، اور فال کے جو تیر ہیں وہ آ گئے۔ تو اب معنی اس قرآن کی آیت کا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 کو سامنے رکھ کر کریں تو معنی کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت ہم نے آپ کو شراب سے بھی پاک کیا، شراب سے بھی دور رکھا، شراب کو بھی دور رکھا، جوا کے بھی تم سے دور رکھا، اور بتوں سے بھی دور رکھا، اور فال جو تیر فال کے ہیں ان سے بھی ہم نے تمہیں دور کر دیا۔ ایک معنی تو قرآن کی آیت نے یہ کیا۔ اب اس کے آگے اگر چلے جائیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے اور معنی بھی کیا ہے، سیحلفون باللہ اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، کہ جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک پہ گئے نا، حضور نے اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک پہ شامل ہو، تو صحابہ چلے گئے، کچھ منافق رہ گئے، کچھ منافق رہ گئے، کچھ تو موت کے ڈر سے رہ گئے کہ مر نہ جائیں، موت آ جائے گی تو مر جائیں گے، دنیا کی لذتیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، موت کے خوف سے نہ گئے۔ اور کچھ منافق ایسے بھی تھے جو مال کے لالچ میں آ گئے، کیونکہ وہ فصل بالکل پک چکے تھی جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، وہ مال کی لالچ میں آگے، مال ضائع ہو جائے گا، پیچھے فصل ختم ہو جائے گی، کون اتارے گا فصل کو، کون سنبھالے گا فصل کو، تو وہ مال کی لالچ میں آ گئے۔ کچھ منافق مال کی لالچ میں آ گئے، اور کچھ منافق جو ہے وہ جان کے خوف سے وہ نہ گئے۔ تو اب جب آقا علیہ السلام واپس آئے تو حضور کی یہ عادت کریمہ تھی، یہ اصول تھا، حضور جب بھی جنگ کسی فاتح ہوتے تو حضور مدینے میں سب سے پہلے اپنا قاصد بھیجتے تھے، 3 دن پہلے قاصد بھیجتے تھے، اور آقا علیہ السلام قاصد بھیج کر انہیں پہلے خبر دیتے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول کو فتح عطا فرما دی ہے، مصطفیٰ کریم 3 دن بعد تشریف لائیں گے، تم جشن کی تیاری کرو۔ حضور خود جشن اپنی آمد کا منواتے تھے، حضور جشن کی خود تیاری کرواتے تھے۔ صحابی نے خبر دے دی کہ 3 دن بعد حضور آ رہے ہیں، فاتح ہو کے آ رہے ہیں۔ اب ان منافقون نے دیکھا کہ ہم مال کے لالچ میں اور موت کے ڈر سے تو نہ گئے، اب کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، بظاہراً کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب سامنا تو ہوگا نا، ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے بھی جائیں گے، ہاں جی سامنا بھی ہوگا، آمنا سامنا بھی ہوگا، اب آنکھیں شرمندگی نہ ہو، کیا کریں؟ تو انہوں نے بیٹھ کر ایک منصوبہ بندی کی، آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کال کی، اجلاس کیا، اس میں طے یہ ہوا کہ اب کون سا وہ ہمارے ساتھ تھے یا دیکھ رہے تھے، ہمارے دلوں کو جانتے تھے، حضور آئیں گے، ہم سب سے پہلے حضور سے ملاقات کریں گے اور حضور کو اللہ کی قسم کھا کر بتائیں گے کہ اللہ کی قسم حضور ہمیں یہ کام تھا۔ جب قسم کھائیں گے نا حضور ہماری قسموں کا اعتماد کر جائیں گے، بچ جائیں گے، معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں پتا تھا جو یہاں ہم کر رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کو دکھا بھی رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اپنے محبوب کو سارا معاملہ دکھا بھی رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب سیحلفون باللہ، یہ سورہ توبہ کے نمبر 85، فرمایا سیحلفون باللہ اذا انقلبتم الیہم، محبوب جب تم واپس پلٹو گے نا، جب تم واپس جاؤ گے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ کس لیے قسمیں گئے کہ لے توڑے دو تاکہ تم درگزر کر، ہم کہتے ہیں فارتم، محبوب ان سے درگزر کرتے انہیں منہ بھی نہ لگائے، کیوں؟
کہ انہم رجسن، وہ کیا ہے؟ بولیں، وہ رجس کا معنی ہو رہا ہے نا، انہم رجسن، کہ وہ رجس ہیں۔ رجس کیوں کہا قرآن نے؟ ان کے اندر کیا کیا آ گیا تھا؟ مال کا لالچ آ گیا، جان کا خوف آ گیا، جان کا خوف، مال کا لالچ ان کے دل میں آ گیا، تو قرآن نے انہیں رجس کہا۔ تو رجس کا معنی یہاں یہ بھی ہو گیا کہ مال کے لالچ کو بھی رجس کہتے ہیں اور جان کے خوف کو بھی رجس کہتے ہیں۔ اب یہ معنی قرآن کا کرے نا، آیت نمبر 33 جو سورہ احزاب کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت ہم نے تمہیں جان کے خوف سے بھی پاک کیا ہے اور مال کے لالچ سے بھی تمہیں پاک کر دیا۔ مال کے لالچ سے بھی تمہیں اے اہل بیت ہم نے پاک کر دیا ہے۔ 20,000 کا لشکر تھا، 20,000 کا لشکر تھا کربلا میں، 20,000 کا لشکر تھا کربلا میں، حسین کے قدم میں لغزش نہیں آئی، حسین کے قدم میں 20,000 کا لشکر نہ ڈرا سکا۔ بھئی یہ بہادری کیسے آ گئی؟ بھئی سیدھی سادھی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جان کے خوف سے تمہیں پاک کر دیا۔ یہاں 20,000 کا لشکر بھی نہیں ڈرا سکتا۔ مال کا لالچ، جب غزوہ خیبر ہوا نا، حضرت مولا کائنات کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ خیبر کا مال غنیمت تقسیم فرمایا نا، حضور نے ہر سپاہی کو 80,000 دینار نقد عطا فرمایا۔ ہر سپاہی کو جو مال غنیمت ملا 80,000 دینار نقد عطا فرمائے، اور ایک کھال اونٹ کی سونے چاندی کی بھر کے ہر سپاہی کو عطا فرمائے۔ یہ مال غنیمت تھا، بلکہ یوں کہیں کہ یہ علی کا لنگر تھا، یہ علی کا لنگر تھا جو مل رہا تھا۔ جب مولا کائنات ہے نا لینے کے لیے، حضور نے فرمایا میرے علی کو ڈبل دو۔ میرے علی کو کتنا ملا؟ 160,000 دینار، 160,000 دینار ملے، اور 2 بار اونٹ کی کھال کو سونے چاندی سے بھر کر دے دیا۔ تو جب مولا کائنات مدینے واپس پہنچے، مدینے سے پہلے آپ سب کچھ لٹا چکے تھے اللہ کے نام پر۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہم نے مال کے لالچ سے بھی پاک کر دیا ہے، ہم نے جان کے خوف سے بھی پاک کر دیا ہے، کہ اے اہل بیت ہم نے تمہیں ہر نقص سے پاک کر دیا۔ اب سارے معنی کو سامنے رکھیں تو میں دوبارہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی پاکیزگی کس طرح فرمائی اللہ نے۔ فرمایا کہ اے اہل بیت، اے میرے رسول کی اہل بیت، اے میرے محبوب کی اہل بیت، ہم نے تمہیں میل سے بھی پاک کر دیا، ہم نے تمہیں گناہوں سے بھی پاک کر دیا، ناپاکی سے بھی پاک کر دیا، پلیدی سے بھی پاک کر دیا، ہم نے شرک اور گناہ اور کفر سے بھی پاک کر دیا، ہم نے جوئے اور شراب اور بتوں سے بھی پاک کر دیا، اور ہم نے مال کے لالچ اور جان کے خوف سے بھی تمہیں پاک کر دیا۔ تو آگے اس کا ایک معنی وقت کے محدث نے بھی کیا ہے، وہ معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اگر وہ معنی نہ کیا تو پھر اس محدث کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وقت کا محدث وہ معنی کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت کو ہر ناپاکی سے پاک کر دیا۔ ہر ناپاکی سے، رجس کو کیا کہا کہ جوا بھی رجس ہے، شراب بھی رجس ہے، تو اس کا معنی کیا کہ ہر اہل بیت سے اللہ نے ہر ناپاکی کو پاک کر دیا۔ تو اس کا معنی کیا کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، جو اہل بیت سے دور ہے، بولے میرے ساتھ، جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے۔ وہ نمازی ہوگا، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ حاجی ہے۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، بولے وہ رجس ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ لاکھ کعبے کا طواف کرتا رہے، لیکن اہل بیت کی اگر محبت نہیں ہے تو وہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل بیت ہم نے تمہیں رجس سے پاک کر دیا، اور اس کے اگلی الفاظ پہ چلے جائیں تو اللہ فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا ہم نے اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ
कौन सी पलीदी थी जो रिज्स में रह गई? गुनाह से पाक, मैल से पाक, पलीदी से पाक, हैं जी, जुए से पाक, शराब से पाक, बुतों से पाक, माल के लालच से पाक, जान के खौफ से पाक। सारी पाकीज़गियां तो रिज्स में मिल गई दूर करके। बारी ताला वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, ये कौन सी पाकीज़गी है? अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। फरमाया कि कुरान को सिर्फ पाक लोग भी हाथ लगा सकते हैं। आपका वुजू ना हो, आपका वुजू ना हो, बंदे को वुजू ना हो, बंदा पलीद होता है या पाक होता है? बोले, वुजू ना हो पलीद होता है, पाक होता है। बंदे को वुजू ना हो तो बंदा पाक होता है, लेकिन कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। पलीद नहीं है, पाक है, लेकिन कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। बारी ताला पलीद तो है नहीं, पाक है। फरमाया तुम्हें नहीं पता ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह को कुरान के लिए, अल्लाह के कुरान को छूने के लिए, उसे मस करने के लिए, उसे उठाने के लिए, कुरान का साथ लेने के लिए तुम्हें डबल पाकीज़गी लेनी पड़ेगी। पाक हो तुम वुजू करके डबल पाक हो जाओ, फिर तुम्हें कुरान का साथ मिलेगा। फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ जाए, तो फरमाया तुम्हें भी दिल को डबल पाक करना पड़ेगा। अहले बैत की पाकीज़गी ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये दरवाजे बंद कर दो। जो मस्जिद नबवी में दरवाजे थे ना सहाबा के, जिनका घर साथ था, वो उसने दरवाजा खोला हुआ था मस्जिद नबवी में। हुजूर ने फरमाया बंद कर दो, बंदा किसी हालत में होता है मस्जिद में नहीं आ सकता। तो जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा का दरवाजा बंद करने लगे सहाबा। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे अली का दरवाजा बंद नहीं करना। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अली जिस हाल में हो वो आ सकता है मस्जिद में। अब कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाता वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, हमने पाक किया है, और हम जब पाक करते हैं तो वैसे पाक करते हैं जिस तरह पाकीज़गी का हक होता है। देखिए जी, कोई मकसद है कि ये हमारे मास्टर नईम इकबाल साहब बैठे हैं, ये कहें कि जी मियाँ साहब आप, मैं चाहता हूँ कि आप मियाँ अजीज को कहें कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना DHA में प्लाट लें। मैं चाहता हूँ कि आप DHA में प्लाट ले लें। आप किसकी हैसियत को देखें? इनकी हैसियत को देखेंगे या मास्टर साहब की हैसियत को देखेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप ले लें। भाई अजीज साहब की हैसियत को देखेंगे कि क्या इसकी हैसियत प्लाट लेने की है या नहीं है। अगर मास्टर साहब ये कहें, जो नहीं कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि आपको मैं प्लाट लेकर दूं DHA में, फिर किसकी हैसियत को देखेंगे? फिर मास्टर साहब की हैसियत देखेंगे। अब कोई कहे ये पाकीज़गी कैसे आ गई? बाबा अहले बैत ने थोड़ी दावा किया है कि हम पाक हुए। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अरे अहले बैत नहीं दावा कर रही, हम खुदा कर रहे हैं कि अहले बैत को हमने पाक कर दिया। हमारी जात को देखो हम किस तरह पाक कर सकते हैं। फरमाया जब हमारी जात की कोई हद नहीं है ना, तो फिर अहले बैत की पाकीज़गी की कोई हद नहीं है। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, देखे ना, मेरी वालदा मेरे पैदा होने के बाद 40 दिन या कुछ दिन नमाजें नहीं पढ़ सकी। औरत अगर हामिला ना हो, बालेगा हो, पूरा महीना नमाज पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ चंद दिन नमाज नहीं पढ़ सकी। क्यों नहीं पढ़ सकी? कि ऐसे हालात में थी कि नमाज पढ़ना पाकीज़गी हासिल नहीं थी। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीसें उठाकर देखो, अल्लाह ने फरमाया ताहिरकुम तत्हीरा, किस तरह पाक फरमाया। वलदल हसन बाद सलातिल असर बाद सलातिल ज़ुहर सल्लतिल असरा अदान। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत ज़ुहर नमाज की अदा फरमाई, और ज़ुहर के बाद इमाम हसन पैदा हुए, और असर की नमाज सैयदा ज़हरा पाक ने अदा फरमाई। बचपन से लेकर वफात तक सैयदा ज़हरा की कोई नमाज कज़ा ही नहीं। अब कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत, कि इस पाकीज़गी को हमने अता फरमाया है। जब रब पाक करता है तो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हुज़ूर ने फरमाया ना
کہ القرآن مع علی العلی مع القرآن. فرمایا لوگو علی قرآن کے ساتھ اور قرآن. حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت، فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور اپنی آل اور اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور حضور نے فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ایسا ہے لن یتفرقا، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، حکم آ گیا کہ قرآن سے علیحدہ ہو جائے، قرآن سے علیحدہ ہو جائے. فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین لن یتفرقا، فرمایا یہ قرآن اور میری اہل بیت، میری اولاد کبھی جدا نہیں ہو سکتی. احدہما اکبر من الاخر، حضور وہ خبردار یہ کبھی مت سمجھنا کہ قرآن اہل بیت سے افضل ہے یا اہل بیت قرآن سے افضل ہے. فرمایا نہیں، فرمایا احدہما اکبر من الاخر، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. فرمایا اہل بیت قرآن سے بڑھ کر ہے، قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. کیسے نہیں ہو سکتے؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایسی پاکیزگی عطا فرما دی ہے، ایسی پاکیزگی عطا فرما دی ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق تھا اسی طرح اللہ نے پاک فرما دیا. تو عزیزان محترم ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اہل بیت کی محبت میں آج اکٹھا کر دیا. ہم آج جو جمع ہوئے بیٹھے ہیں اہل بیت کی محبت میں. خدا کی عزت کی قسم جس کو اہل بیت کی نگاہ مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی پاک فرما دے. اور یہ وہ محبت ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ بھی میں مصطفیٰ کی وجہ سے کرے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ بھی مجھ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے رکھے گا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری اہل بیت سے محبت کرے اور مجھ سے نہ کرے، نہیں، پہلے وہ مجھ سے کرے گا بعد میں وہ میری اہل بیت سے کرے گا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے اور مجھ سے محبت کرے، یہ نہیں ہو سکتا. جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا نا وہ سب سے پہلے محمد سے مصطفیٰ سے بغض رکھے گا، پھر اس کے بعد اہل بیت سے بغض رکھے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغض اہل بیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا اللہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور ان صام وصلی، حضور اگرچہ وہ نمازی روزے دار بھی ہو نمازی بھی ہو، حضور ہاں ان صام وصلی، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو، فرمایا اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. تو عزیزان محترم حضور کی اہل بیت وہ اہل بیت ہیں. آپ دیکھیں کربلا میں خدا کی عزت کی قسم آج ہم اگر حق اور حرام کی پہچان کر کے بیٹھے ہیں یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی مرہون، یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی مرہون منت ہے. ورنہ دیکھ لیں ادھر نمازیں تو دونوں طرف، یزید نمازی نہیں تھا، یزید حافظ قرآن نہیں تھا، یزید کی داڑھی نہیں تھی، یزید عالم نہیں تھا، یزید صحابی کا بیٹا نہیں تھا، یزید مسجد کا امام نہیں تھا، یزید خطبہ نہیں دیتا تھا نماز. آج کل کے حکمران تو یزید کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، وہ خطبے بھی دیتا تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا، لیکن دوستو اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تھی. اللہ کی عزت کی قسم آج کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شک یزید کے پیروکار نکل آئے ہیں، گھونگے پیروکار در پردہ یزید کی وہ کرتے ہیں، ہم ہمدردی رکھتے ہیں یزید کی، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھ سکیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا دین بھی حسینی ہے، ہمارا مذہب بھی حسینی ہے. حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں میں حسین مجھ سے، میں حسین سے. آقا اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے ہے، کہ آپ حسین کی اصل ہیں، آپ حضور حسین کے نانا ہیں، تو حسین کا نسب ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ حسین آپ حسین سے ہیں؟ اس کی سمجھ نہیں آتی. تو گویا حضور سلطان الہند حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس ایک شعر میں اس حدیث کی تشریح سمجھا دی کہ بادشاہ ہست حسین
دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہ جب کربلا میں امام علی مقام آئے نا تو اللہ کی عزت کی قسم اس وقت ہوگا پہلے ایمان ان کے دل میں. جب ان کے دل میں اہل بیت کی دشمنی اور عداوت آ گئی تو ایمان ان کے دلوں سے نکل گیا. جب ان کے دلوں سے ایمان نکلا، ایمان نے دیکھا ادھر ادھر کوئی ہے مجھے پناہ دینے والا، ادھر سے نواسہ مصطفیٰ نے آواز دی کہ اے ایمان نہ جا کسی جگہ، آج حسین تیرے لیے کھڑا ہے کہ دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں پہلا جملہ الحسین منی، فرمایا شروع سے لے کر کربلا تک حسین کی پہچان میں مصطفیٰ. حسین کو جو بھی جانے گا وہ میرا نواسہ ہونے کے ناطے جانے گا، لیکن کربلا سے لے کر قیامت تک میرے دین کی پہچان میرا حسین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس بزم کے میزبان میاں عبدالعزیز انصاری صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور برادران تمام اہل خانہ کو، جنہوں نے فہم شریعت کے کورس کے تکمیل کی کامیابی کے بعد اور اس کو آگے لوگوں تک روشناس کرانے کے لیے یہ پہلا پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا صدقہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.